كلمة الرحمن وباب الأمن والأمان الذي زوج على الأرش نجير النسبان ومصداق مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان صاحب ذو الفقار ولباب المختار ومصداق قول النبي المختار لأوتين الرعي قدر رجل قرار غير فرار الذي سمته أمه حيدر وساق من حوض كوثر مطلوب كل طالب غالبنا كل غالب النجم الساقط مولانا علي بن أبي طالب ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في القرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام. اور اتنا حوصلہ دے دیا کہ ہر آدمی کو اختیار ہے
में आप को कुछ मालूमात पेश करना दे रहे तो तकनीकी गुफ्तगू थी जो उस मसले पे आ गई, लिहाजा मैं बात कुछ और कहनी है मुझे और बहुत जल्दी कहूँगा इंशाअल्लाह। देखें और लोग बेदार में किसी के सुन लीजिए, इसको शब बेदारी है और इसमें बेदारी बहुत ज़रूरी है। और अगर लोग सोचते शब बेदारी का मतलब है कि सो जाना, लेकिन शब बेदारी का मतलब है बेदारी नहीं, बहुत करिए। और जिसमें लोग सोचते हैं कि बहुत लोग कहते हैं ये सबराई गलत है कि जिसको कहीं ना नींद आ रही वो यहाँ सोए, जिसको कहीं ना नींद आ रही वो यहाँ सोने के लिए आ जाए, नहीं ये सबराई गलत है। इसलिए कि उसने समझानी नहीं, इसलिए कि फर्श सोने की जगह नहीं है बल्कि सोए हुए को जगह है। सारा बात पढ़े मोहम्मद आले मोहम्मद उसका पसंदीदा दीन है, उसने इसी इंतखाब किया है इस दीन को। ये दीन क्या है? मसला यही है। और हर आदमी को मुसलमान अपने आप को मुसलमान कह रहा है, वो इसी दीन की बदौलत कह रहा है, उसी इस्लाम की बदौलत कह रहा है। अगर जब फर्क अपना अपना है कि इस दीन की तकमील के लिए कोई कुछ मानता है, कोई कुछ मानता है, लेकिन मरहला इस्लाम होने के हवाले से बात देखिए, गौर करना चाहिए। मैं बड़े सिलसिलेवार और आखिरी मंजिल तक आ रहा हूँ, जो 6 मिनट की मंजिल है और बात खत्म हो रही है। मेरे तो मुतवज्जे हैं बहुत जल्दी, यकीन जाने सारी तकलीफ को छोड़ते हुए बात को आप तक पहुँचा रहा हूँ और बहुत जल्द ही ये मरहला है। आप देखें ये पूरा सिस्टम कायनात का, और जब से ये कायनात का मरहला शुरू हुआ है, आप कब से उठा के देख लीजिए, उस परवरदिगार आलम ने इस कायनात के मरहले को जब से आगाज किया, ऐसा नहीं है कि आप आए इससे पहले कुछ ना था, नहीं, इससे पहले भी बहुत से लोग थे। इस कायनात में कौमें आई हैं, बाकायदा खिलकत हुई है, लोग थे जो इबादत परवरदिगार, लेकिन वो लोग ऐसे थे जो खुदा की नहीं मानते थे। खुदा कुछ कहता था वो कुछ कर रहे थे, खुदा कहता था कि ऐसे चलो वो ऐसे चल रहे थे, खुदा कहता था कि इस रास्ते में जाओ वो सारे अपना अपना काम कर रहे थे। लेकिन आप देखें जब परवरदिगार आलम ने देखा कि ये ज्यादा कर रहे हैं, तो फरिश्तों ने कहा ये परवरदिगार ये कैसे को पैदा किया है, तो तेरी खाते तो हैं मगर तेरी जाते नहीं है। तो उस परवरदिगार आलम ने क्या कहा, पूरी दुनिया का तख्ता पलट दिया, और जब तख्ता पलटा तो कुछ उसमें से बचे थे जो अच्छे ऊपर आ गए और अल्लाह ने सारा मामला खत्म हो गया। लेकिन जब ये तन्हाई का आलम इस दुनिया में फिर दिखा तो उस परवरदिगार आलम ने कहा कि फिर कहा क्या कि मैं खलीफा बनाना चाहता हूँ। अब जैसे खलीफे की बात आई तो फौरन फरिश्ते बोल उठे कि ये परवरदिगार ऐसे को बनाएगा जो जुल्म करे, जो तू कहे वो ना माने, तेरी मुखालिफत करे, क्या देखो ज्यादा काबिल न बनो, हमारी बारगाह में रहते हो लेकिन इतने भी काबिल नहीं बन गए कि हमारी ज़िंदगी पे इतराज़ करने लगो। हम इरादा हो नहीं, हमारे पास नहीं समझ जा रहा हूँ, हमारी बस में बैठने से नहीं, लेकिन ये मरहला हर ज़माने का रहा है कि कुछ लोग रसूल की बस में भी बैठ के सोचते थे कि बड़े काम हो रहा है। मैं समझ जा रहा हूँ, बात मरहला आगे का है। आप देखिए अल्लाह ने कहा कि देखो तुम इतने काबिल नहीं हुए, अल्लाह ने फौरन कहा इन्नी आलमो माला तालमों की कैची से उनकी सारी हज़रतों को काट दिया ताकि देखो तुम मैं जानता हूँ और तुम नहीं जानते। अच्छा अब जैसे फरिश्ते भी है, मैं देखिए कि मैं एक छोटा सा
بنا ہوا قصہ نہیں ہے بلکہ قرآن کے قصے معجزے ہیں اور یہ معجزوں کی صورت میں یہ دنیا کے سامنے آئے ہیں. نہیں آپ کم از کم بیدار ہوئیے میرے نوجوانوں, میں آپ کے لیے کہہ رہا ہوں قرآن پڑھ رہا ہوں اور علماء بیٹھے ہوئے ہیں, پوچھ لیجیے ایک ایک لفظ ہے اللہ نے کہا کہ یاد کو مانا تعلمون, جیسے اللہ کی ٹون بدلی تو فرشتوں نے اپنی ٹون بدل دی. سبحان اللہ اکبر. ایک پروردگار تو ہی ہے, ہم تو وہی جانتے ہیں جو تو نے بتایا ہے, اس سے زیادہ نہ ہمیں کچھ پتا ہے نہ ہم کچھ جانتے ہیں. اور غور نہیں کیا آپ نے کہ اللہ نے جیسے ہی مزاج بدلا فرشتوں نے اپنا مزاج بدلا کہ خدا کے سامنے اکڑا نہیں جاتا, اس کے سامنے دکھایا نہیں آتا, اس کے سامنے قابلیت نہیں کی جاتی. میں توجہ چاہ رہا ہوں یہ سلسلہ آگے بڑھا, بس ختم. یہ سلسلہ جیسے ہی آگے بڑھا تو آپ کیا کیا, اللہ نے کہا ایک پتلا بنایا اور تیار کر دیا. دیکھیے میں آپ کو اسلام بتا رہا ہوں اور اسلام کی مرحلے میں کربلا تک مجھے پہنچنا ہے. اب چاہیے مجھے 10 منٹ میں آپ پہنچائیے چاہے 20 منٹ میں پہنچائیے, یہ آپ کی ذمہ داری ہے. میں بس آپ کے حوالے کر رہا ہوں. اب یہی سے اسلام سمجھیے کہ اللہ نے جیسے ہی کہا کہ اب میں جو اس میں اپنی روح ڈال دوں, کھانا پیدا ہو گئی, کڑا ہو گیا ہے پتلا, پورا تیار ہو گیا, تو کہا جب میں اس میں اپنے روح پھونکوں تو سب کے سب سجدے میں چلے جانا, سب کے سب سجدے میں چلے جانا. اب وہ جو اوپر تھے ٹھیک ہے, جیسے اللہ نے روح پھونکی سب سجدے میں گئے. ایک نگاہ بہت سنائے آپ نے, ایک ہی تھا جو نہیں گیا, جس کو تکبر تھا, کیا کہہ رہا تھا کہ پروردگار میں آپ سے بنا ہوں, میں مٹی سے بنے ہیں, آپ مٹی کا سجدہ نہیں کیا کرتی اللہ کے سامنے. اللہ نے کہا نکلو میری بارگاہ سے, خالی ہو جاؤ. اے پروردگار اس نے تو چھپے چھپے پہ سجدے کیے ہیں, کچھ تو اس کی آبرو رکھ لے, کچھ تو اسے سمجھا دے کہ تو تو میرا بڑا اچھا آدمی ہے, تو تو بڑا اچھا آدمی ہے, تو تو بڑا اچھا تھا. اللہ نے کہا دیکھا نہیں تم نے, اس نے کہا کیا ہے کہ میں آگ سے بنا ہوں, میں مٹی سے بنا ہوں. یہاں مسئلہ آگ اور مٹی کا نہیں ہے, یہاں تو مسئلہ یہ تھا کہ میری روح جائے اور سب کے سب سجدے میں جانا. میری روح نہیں سمجھ رہے آپ, میری روح جائے سب کے سب سجدے میں چلے جانا. لیکن یہ کیا کہہ رہا ہے کہ میں آگ سے بنا ہوں, یہ مٹی سے بنے ہیں, میں آگ سے بنا ہوں. میں آپ کو اپنی مجلس کا دل رکھ رہا ہوں یہاں کے اوپر, کلیجہ نکال کے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. کیا کہا کہ میں کیا پروردگار عالم میں آگ سے بنا ہوں, یہ مٹی سے بنے ہیں. اللہ نے کہا یہ بات ہی نہیں ہے, ہم نے کہا تھا کہ ہم اپنی روح جب پھونک دیں اپنی طرف نسبت دی, لہٰذا سجدے میں چلے جانا. اور وہاں نہیں آپ نے اب کچھ ہوئے بات نہیں ہو گئے. اصل میں جس آدمی کے ساتھ نہیں, آدمی نہ کہو, اس خبیث کے ساتھ, اس ابلیس کے ساتھ غلطی یہ ہوئی کہ یہ مٹیریل چیک کرنے لگا کہ آگ سے بنا ہے, کہ مٹی سے بنا ہے, کہ کاغذ سے بنا ہے, کہ کنکر سے بنا ہے, کہ پتھر سے بنا ہے, کس سے بنا ہے, یہ مٹیریل چیک کرنے لگا. نہیں غور کر رہے ہیں. آج کے لوگ ہم سے پوچھتے ہیں آپ نعمت کیوں چنتے ہیں, ہمیں بھی پتا ہے کہ لکڑی کا ہے مگر نسبت رسول کی طرف ہے. میں حوالے کر رہا ہوں. اب لوگ کہتے ہیں ہم کیوں چنتے ہیں, یہ تو کپڑے کا ہے, ہمیں بے وقوف, ہمیں بھی پتا ہے یہ کاغذ کا ہے, یہ کپڑے کا ہے, لیکن اس کی نسبت عباس کی طرف ہے. کیا مطلب, ہمارا الوہیت کا تقاضا یہ ہے کہ نسبت پہ جھک جاؤ. ابلیس اگر کے کھڑا ہو مٹیریل چیک نہ کریے, نسبت نہ چھپ جائیے. مٹیریل اگر چیک کرنے لگیں گے تو کعبے کے سامنے بھی نہ چھپ پائیں گے. محسوس کرتے ہیں اس لیے کہ مٹیریل نہیں بلکہ نسبت کی طرف چھپ جانا یہ مزاج الوہیت ہے, اور مٹیریل چیک کرنا یہ مزاج ابلیسیت ہے. مٹیریل نہ چیک کریے بلکہ نسبت ہو چھپ جائیے. علم نسبت ہے عباس کی طرف, نسبت ہے رسول کی طرف. یہ تابوت جو نکلتا ہے یہ نسبت ہے حسین کی طرف. ہم بھی کوئی اندھے نہیں ہیں, ہم بھی کوئی بدعقل نہیں ہے, ہم سے زیادہ شعور کسی کے پاس نہیں ہے. ہم سے زیادہ شعور ہمیں بتائیے گا کہ کہاں چھپنا ہے کہاں نہیں چھپنا ہے. ہم سے زیادہ عقل تو کائنات میں کوئی پیدا ہی نہیں ہوا. نہیں آپ سوچ رہے ہیں کہ میں مبالغہ کر رہا ہوں,
نہیں نوجوانوں اٹھ گئے بولے آپ تمہارے بات پکڑ رہی ہے. یقین جانیے کہ شیعت کے اوپر ریسرچ ہے, پورا ریسرچ ہے آج شیعت کے اوپر, آپ کے دماغوں پر کہ یہ دماغ پروان کہاں چڑھتے ہیں. باہر ایران کے بہت سے ایسے محدث اور زمانے کے لوگ تھے جن کو لوگ پڑھا کرتے تھے امریکہ والے کہ ان کا دماغ مل جائے تو وہ ٹیسٹ کریں. نہیں غور کریں کہ دماغ پڑھتے کہاں ہے, ان کی تربیت کہاں ہوتی ہے, نہیں غور کریں. اب آپ دیکھ لیجیے دنیا کا مقابلہ کر لیجیے آپ کہ آپ کا ایک ہوگا ان کا بہت تیز ہوگا, نہیں رسول شکست کھا جائے گا. اور یہ ہے یہ سسٹم ہے, اس لیے تربیت ایسی جگہ ہوتی ہے جہاں عقل کی بات ہوتی ہے. یہ سوچتے ہیں کہ ہم بڑے مدرکل ہیں, ہم اندھے ہیں, ہم اندھے نہیں ہیں, ہم سے زیادہ عقل مند نہیں ہے, اور ہماری عقل کا معیار آپ کیا جانیے, اور کہیں ہماری عقل کا معیار آپ کیا جانیے. یہ انٹرنیٹ کی دنیا آپ دیکھ رہے ہیں, یہ انٹرنیٹ کا مطلب یہ چال, ابھی میں نے کہا یہ پھنسانا ہوتا ہے, لیکن ہم تو اتنے ہوشیار ہیں کہ اس جال میں بھی جلدی نہیں پھنستے. اس جال میں بھی ہم جلدی نہیں پھنستے. ہمارا معاملہ بہت آگے ہے, ہمارا معاملہ اس سے کہیں آگے ہے, اس جال میں ہم نہیں پھنستے. اگرچہ کمال یہی ہے, اسی لیے غور کریے عبداللہ خامنئی نے اس طرح کہا تھا کہ کمال یہ نہیں ہے نیٹ کا کام ہے پھنسانا, نیٹ کا کام ہے پھنسانا, لیکن کمال اور تمہاری عقل کا یہ ہے کہ تم دشمن کو اس چنگل میں پھنسا دو. دیکھیں میں دونوں کو شروع کر سکتا ہوں, شعور والی بھی اور شعور والی بھی, لیکن اب آپ کو فیصلہ کرنا ہے کہ شعور والی سنیے گا یا شعور والی سنیے گا. اگر یہ معاملہ یہ ہے کہ شعور بھی عین کا محتاج ہے اور شعور بھی عین کا محتاج ہے, لیکن شعور والا عین ہمیشہ شعور والے عین کا محتاج رہا ہے. ارے کہاں بدل گئے آپ, شعور والا ہے ہمیشہ شعور والے عین کا محتاج رہا ہے. اس لیے کہ اگر شعور والا ہے شعور والے عین کا محتاج نہ ہوتا تو وہ کبھی نہ کہتا کہ اگر ابھی نہ ہوتے تو ہمارا ہمیشہ جو شعور والے لوگ ہم سے زیادہ عقل کا تقاضے کہیں گے, ہم سے زیادہ عقل مندی ہم بہت چیز میں آپ کو دکھاتے ہیں. اسی لیے نوجوانوں سے کہہ رہا ہوں, یہ جو تمہارے ہاتھ میں دے دیا ہے نا گورنمنٹ نے 20,000 30,000 کا, گورنمنٹ نہ چھوڑیے, کہ جو کچھ بھی آپ کے ہاتھ میں مل گیا ہے اس کو سب کچھ نہ سمجھیے. باپ بھی کچھ ہے, ماں بھی کچھ ہے, بڑا بھی کچھ ہے, نہیں بہت بڑے آدمی بھی کچھ ہے. ہم اس کے سامنے سب کو بھولے پڑے ہیں. باپ گزر جائے نہ سلام, ماں گزر جائے نہ سلام, بڑا گزر جائے نہ سلام, کوئی ہے نہیں, اسی میں لگے ہیں. دیکھیے یہ کمال نہیں ہے, لیکن اسی سے آپ سب کچھ کر سکتے ہیں. ادب بھی اسی سے آ سکتا ہے, تمیز بھی اسی سے آ سکتی ہے, بہت کچھ. اس لیے کہ اگر کسی چیز کا سلام محمد علیہ عقل مند وہ ہے کہ جو اس میں پھنسے نہیں بلکہ دشمن کو پھنسائے. اب ہر طرف پانی بھرا ہوا, مثال دے رہا ہوں, ہر طرف پانی بھرا کہ نہیں بھرا. دیکھیے اب دیکھیے اگر صبح اٹھیے تو ہر آدمی اپنے ظرف کے اعتبار سے کچھ نہ کچھ لے کے چل رہا ہے. ہر آدمی جس کے پاس کٹیا ہے وہ کٹیا لے کے, یہاں سے سائیکل بھی قریب ہے, آپ یہ کٹیا لے کے جا رہا ہے. جس کے پاس جو ہے بڑی سا جال ہے وہ جال لے کے جا رہا ہے. یہ آدمی کا ظرف ہے, ہر اعتبار سے آدمی کچھ نہ کچھ پھنسانے کے لیے. آپ پوچھ لیجیے اس سے کہ کہاں جا رہے ہو, کس لیے جا رہے ہو. یا پتا نہیں آپ کو کس لیے جا رہے ہیں, بتائیے کس لیے جا رہا ہوتا ہے. ہم مچھلی پھنسانے کے لیے تو جاتا ہے, لیکن آپ کچھ آپ سے بتائیے کہ مچھلی سے پھنس کے آتی ہے. مچھلی کے ساتھ بڑے خطرات آتے ہیں, بڑی الٹی سیدھی چیزیں آتی ہیں, بڑی الٹی سیدھی چیزیں, بڑی فالتو چیزیں آتی ہیں. لیکن مچھوارا بیچارہ کیا کرتا ہے, اچھی چیز لیتا ہے اور برے کو اس کے حوالے کر دیتا ہے. یعنی ایک بات تو مچھوارا بھی دے گیا کہ اچھی چیز لو, نہیں بات کرے, اچھی چیز لو اور برے کو اس کے حوالے کر دو, نہیں بات کرے. یہ مچھوارا عام ہے, لیکن اگر مچھوارا
ہر کام لاجک ہے اور لاجک کے بغیر ہمارا کوئی کام نہیں ہوتا ہے. ہم نماز پڑھتے بھی ہیں تب بھی اس میں لاجک ہوتا ہے. ہم سجدہ کرتے ہیں تب بھی اس میں لاجک ہے. اس لیے کہ ہم نے دین کسی اہل یا خیرے سے نہیں لیا ہے, علی سے لیا ہے, حسن سے لیا ہے, حسین سے لیا ہے. نحن اپنا الدلیل, اس لیے کہ ہم دلیل کے پجاری ہیں. دلیل دو ہم کو جائیں گے, بغیر دلیل سے ہم کو گفتگو نہیں کرو. لہٰذا آپ دیکھیں آگے حضرت آدم خلیفہ بن کے زمین کے اوپر یہ سلسلہ کائنات چالو ہو گیا. آدم آ گئے, نوح آ گئے, ابراہیم آ گئے, موسیٰ آ گئے, عیسیٰ آ گئے. اب یہ سوال اور مجلس ختم ہو جائے گی نوجوانوں, یہ بتاؤ کہ کون سی شریعت اب تک باقی ہے؟ بولیے کون سی شریعت باقی ہے نوجوانوں؟ بولو کون سی شریعت باقی ہے؟ شریعت محمدی. کیوں کی شریعت کہاں گئی؟ بولیے ابراہیم کی شریعت کہاں گئی؟ موسیٰ کی شریعت کہاں گئی؟ عیسیٰ کی شریعت کہاں گئی؟ کہاں گئی یہ شریعت ہے؟ نہیں بات کر رہے. کیوں محمد کی شریعت باقی ہے؟ میں ہمارا جملہ آپ کو کہہ رہا ہوں, یہ شریعتیں کیوں ختم ہو گئی اور محمد کی شریعت کیوں باقی ہے؟ نہیں بات کر رہے. اس لیے کہ یہ ساری شریعتیں چاہے نوح کی ہو, چاہے ابراہیم کی ہو, چاہے موسیٰ کی ہو, چاہے عیسیٰ کی ہو, یہ ساری شریعتیں ضرورت کے تحت بنی تھی. لہذا ضرورت ختم, شریعت ختم. بس اب ایک شریعت محمدی ہے جو قیامت تک جاری رہے گی. میں بھی سنتی ہوں اور بغیر آپ کو اس منزل پہ پہنچا دوں گا. صرف شریعت محمدی یہ ہمیشہ باقی رہے گی حتیٰ قیامت. اور آج ہے اور کتنی اچھی انداز میں یہ شریعت باقی ہے ہمارے سامنے. بس دیکھیے میں کربلا کتنی آسانی سے آ گیا. شریعت کو محمد آج ہمارے اور آپ کے درمیان باقی ہے. دیکھیں کچھ سملرٹی, کچھ کامن چیزیں پانچوں شریعت میں تھی. بتائیے اصول دین کہتے ہیں 5. کون؟ شوزہ بھائی ہمارے یہاں کو ساتھ دیے اشر نصر بتا دیتے ہیں. بتائیے پہلا اصول دین کتنے ہیں؟ 5. اول توحید. یہی تو نہیں بتا رہے والا ہوں, یہ تو سب کو پتا ہے. آج میں الگ اصول آپ کو بتاؤں گا 5. اور یہ ایسے 5 اصول بتاؤں گا جو آدم سے لے کے خاتم تک اور خاتم سے لے کے قیامت تک رہیں گے. غور کریں, یہ ایسے 5 اصول ہیں جو ہمیشہ ہیں اور رہیں گے. اول توحید نہیں. اور کر لیجیے پہلا اصول بتائیے کیا ہے؟ پہلی چیز دین کی حفاظت. اللہ کو یہ اصول تھا جو آدم سے لے کے خاتم تک اور قیامت تک رہے گا. دین کی حفاظت ہر حالت میں ہونی چاہیے. دوسری عقل کی حفاظت ہر حالت میں ہونی چاہیے. تیسری جان کی حفاظت ہر حالت میں. مال کی حفاظت ہر حالت میں. اور اس کے بعد آخری چیز کیا ہے؟ عزت و آبرو کی حفاظت. یہ 5 چیز ایسی ہے کہ جس کا معاملہ اور جس کی حفاظت ہمیشہ ہے نہیں. اور یہ 5 اصول ایسے ہیں جو ہر نبی کے دور میں رہے. آپ کی نیند تاریخ نہ ہو, میں نیندوں کو توڑ دوں گا آپ کو اگر بات پہنچ جائے گی. یقین جانیے نیند نہ آئے آپ کو, یہ 5 اصول آپ کو ایسے بتا رہا ہوں, یاد رکھیے. یہ 5 اصول آدم سے لے کے خاتم تک اور قیامت تک رہے. میں کربلا پہنچ گیا. یہ 5 اصول ہمیشہ رہے. دین, عقل, بولیے مال, جان, عزت, اور اس کی حفاظت ہمیشہ رہی. نہیں غور کر رہے. اور کمال غور کریے, یہ کمال شریعت ہے, کمال پروردگار اس کی خالقیت کے اوپر کہ اس نے ان 5 کی ضد کو حرام قرار دیا. اس 5 کی ضد کو حرام قرار دیا. دین کے مقابل میں کفر کو, عقل کے مقابل میں شراب کو, میں کربلا رہا ہوں, عقل کے مقابل میں شراب کو, جان کے مقابل میں قتل و غارت کو, خودکشی کو, مال کے مقابل میں لوٹ لینے کو. اس کو بولیے اس کا تو ہر آدمی شکار ہے. لوٹ کھسوٹ کر لینے کو مال کے مقابل میں, اور لوٹ کھسوٹ کر لینے والے کو بھی نہیں. آپ کہہ رہے اس کو بولیے اس لوٹ میں تو ہر آدمی, ارے وہ ہمارا تو 1 بیگھا دبا لیے ہیں, وہ 2 بیگھا دبائے ہوئے ہیں, وہ 3 بیگھا دبائے ہوئے ہیں, زیادہ ہوئے نہیں, یہاں دبا سکتے ہیں.
طرح کے پہچانے جائیے، آپ بات آپ تک پہنچے. لیکن ہمارے یہاں مزاج کیا ہے؟ بڑی آسانی سے لعنت بھیجتے ہیں. وسیموا پہ لعنت، فلنوا پہ لعنت، بھیدلوا پہ لعنت. لعنت کرنا بڑا آسان ہے، لیکن لعنت کے ساتھ عمل کرنا بڑا مشکل ہے. اس لیے کہ لعنت بہت ہے، اس لیے کہ لعنت ہمیشہ اپنے ساتھ عمل چاہتی ہے، عمل چاہتی ہے. بہت ہے، ہمارا حال کہیں ایسا نہ ہو کہ لٹیروں پہ تو لعنت کر رہے ہو اور خود تو جان بھی دبا کے بیٹھے ہو. مال لوٹ خسوٹ کو حرام، اور کیا بچ رہی ہے؟ عزت. عزت کے مقابل میں زنا، لواط، اس طرح کی چیزوں کو اللہ نے حرام کرا دیا. ان پانچوں کی ضد کو خدا نے حرام. دین کے مقابل میں کس کو حرام قرار دیا؟ بولیے، کفر کو. عقل کے مقابل میں شراب کو، تمام نشاور چیزوں کو. نہیں غور کریں آپ. اور جان کے مقابل میں قتل و غارت کو، مال کے مقابل میں لوٹ خسوٹ کو، اور عزت کے مقابل میں زنا. اس طرح کی چیزیں ہیں. اور ہر نبی اپنے بعد والے نبی سے کہتا تھا دیکھیے سب کچھ بچائیے گا مگر اس 5 کے لیے سب کچھ قربان کر دیجیے گا. نہ جانے یہ 5 کیسا تھا تاکہ سب کچھ ہو، لیکن اس 5 کے لیے جان. آدم جانے لگے، دیکھو میرے بیٹے سب کچھ ہو اس 5. نوح جانے لگے اپنے باپ دے کے گئے، ابراہیم جانے لگے اپنے باپ، موسیٰ جانے لگے اپنے باپ، عیسیٰ جانے لگے اپنے باپ دے کے گئے. جب محمد جانے لگے، آپ غور کریں، آپ بہت اس کو محسوس کریں گے. جب پیغمبر جانے لگے تو سن 11 ہجری میں علی کو بلا کے کہا اے علی سب کی حفاظت کرنا مگر اس 5 کی بڑے قاعدے سے کرنا. اس کے لیے چاہے 25 سال خاموشی رہنا پڑ جائے. نہیں اب میں تعریف پڑھوں گا تو بہت کچھ چلا جائے گا. میں آپ اشاروں میں سمجھیے بات کو، تاکہ اگر بات سمجھے تو آپ تھوڑا سا بولیے میرے ساتھ. اس لیے کہ دیکھیے اکیلے میں بولوں گا تو تھکوں گا، آدھے گھنٹے کی تو تمام ہو جائے گی. آپ دیکھیں ابھی تمہیں خاموش رہنا پڑے لیکن 5 کی حفاظت. فاطمہ تسلیہ ٹوٹ جائے مگر 5 کی حفاظت ہونی چاہیے. سب کچھ ہو اس کے لیے قربانی. جب علی سے 40 میں جانے لگے تو اس امانت کو حسن کو دے دیے کہ میرے لال حسن یہ انبیاء کی میراث ہے، سب کی حفاظت اور 5 کو سنبھالے رہنا. اس کے مقابل میں جو ہے نہیں سننا حوالے کرو، سننا کرنے کو یاد کرنے کا مگر اس 5 کی حفاظت ہونی چاہیے. لیکن سن 50 ہجری میں جب حسین کو لے کے گئے حسن کو یہی کہا یہ انبیاء کی میراث ہے، اسے سنبھالے رہنا، ان کے پاس رہنا. اب حسین سنبھال رہے تھے 51 52 53 54 55 56 سنبھالتے سن 60 ہجری جب پہنچی اور سن 61 ہجری میں ایک ایسا منہور پیدا ہوا کہ جس نے ایک ہی وقت میں شراب کو پی کر اب ان کے تقدس کو پامال کیا، دین کا انکار کر کے دین کے تقدس کو پامال، آل محمد کو قتل کر کے قتل و غارت اور جان کے تقدس کو پامال کیا. اور اس نے ان کے مال کو لوٹ کے مال کے تقدس کو پامال کیا. اپنی خانہ ساتھ ماپہلوں کے ساتھ زنا کر کے اس نے باقاعدہ عزت و آبرو کے تقدس کو پامال کیا. نہیں غور کر رہے. اب اس بات کی اور جو انبیاء کی میراث تھی اس کے مقابل میں آتا کون؟ جو انبیاء کا وارث تھا، جو آدم کا وارث تھا، جو نوح کا وارث تھا، جو ابراہیم کا وارث تھا. اس نے کہا مٹانے نہ دوں گا، تمہیں مٹا دوں گا. مٹانے نہ دوں گا، تمہیں مٹا دوں گا. ٹوٹل آدھا گھنٹہ مجلس ہو گئی. آپ ختم. دیکھیں میں کربلا میں اتنی آسانی سے پہنچ گیا. مٹانے نہ دوں گا، تمہیں مٹا دوں گا. حسین سے 5 اصول کی حفاظت کے لیے کربلا میں آ گئے. بزرگ کو قربان کر دیا، بیٹوں کو قربان کر دیا، سب کو قربان کر دیا. کسی کو تو ذمہ داری دے دی تھی. بس نظر آ رہا جو چہروں کا خاص مرکز ہے میں اسی تک پہنچ جاؤں اور مسائل ہاں کس کو سنبھالیں گے؟ آخر سے نبی دیا مقام امام نے اس ذمہ داری کو زینب کے حوالے کیا ہے.
پہلے نے کہا اس کو لے کے جانا اور یہ سارے مارکے سر کر کے اور اس 5 کی حفاظت کرتے ہوئے مدینے آ جانا. اتنے سارے لوگ کے مقام پہنچیے اور جگہ جگہ پہ سارے لوگ کے مقام بھی کھول گئے. اور یزید مظلوم کو ذلیل کیا. یہ انبیاء کی میراث ہے. آپ سمجھ رہے ہیں کہ کربلا کیا قیام ہے؟ کربلا نہیں، کربلا 1,24,000 نبیوں کا سرمایہ ہے جو کربلا میں آ کے حسین بچا رہا ہے. بس آگے اس کو لے کے آگے بڑھی، کوفے سے آگے بڑھی، شام میں آگے بڑھی. دیکھیے شام میں پھر سے پامال کرنے کی کوشش ہو رہی تھی. وہی بس یہ ایک فرمائش تھی میں جس کے لیے میں نے یہاں پہ زینب دیا. یقین کریے بات آخر کہہ رہا ہوں ختم ہو گیا. زینب نے اس کو کیسے سنبھالا، کیسے پرآشوب دور میں تاریخ آپ کی نظر میں کتنا سخت ماحول تھا اس دربار شام میں، جہاں بے حیا، بے غیرت، شراب پینے والے، پیداہ لگانے والے، ہلڑ ہنگامہ کرنے والے جو اپنی آوازیں اور نہ جانے کیسی کیسی خلیص آواز بلند کر رہے تھے، ایسے ماحول میں جب زینب وارد ہوئی اور اس کے بعد یزید نے ایسے مچان پہ بیٹھ کے ارے یہ آ گئے کھانے کی، یہ دیکھو میں نے لوٹ لیا ان کو، ان کا حالات کر دیے، اس کے بھائی کو قتل کر دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا. اور چونکہ 700 لوگ آئے تھے، سنتے ہیں آپ 700 کرسی نشی نہیں تھے، 700 اسکالر، 700 لکھنے والے، 700 پڑھنے والے، یہ سب لکھنے کے لیے تاریخ آئے تھے. اب اگر غور کریں، اب جیسے ہی عمر سعد کمانڈر تھا آیا، جیسے نے کہا ہے عمر سعد بتاؤ کیا ہوا کیا کرا تو کیا ہوا؟ یہ تو 72 تھے، ہم لاکھوں میں تھے، ہم نے حملہ کیا، حسین دل میں بھاگ رہے تھے جانور کے طرح اپنے بچوں کو لے کر، ہم نے دوڑا کے مار دیا. کربلا میں ہوا کیا؟ اب دیکھیے کیا میسج گیا. ارے کیا کے بیٹے کے لیے اتنے ڈرپوک نکلے. اب غور کریں یہاں کے اوپر، اب اگر کوئی ذات ایسی نہ ہوتی تو اس حدیث کو ٹوکے، اس حدیث کو بولے تو واقعی یہی تعلیم بنتی، یہی لکھا جاتا، یہی اسلام کے ساتھ ہوتا، یہی شریعت بنتی، یہی اسلام ہوتا. جیسے زینب نے سنا تو دربار کے سارے معاملات کو دیکھتے ہوئے زینب نے بس ایک دعا کہا، اے جھوٹے کی اولاد ذرا سچ بول. نہیں غور کر رہے آپ، میں آپ کے سامنے دل رکھ رہا ہوں اپنی مجلس کا کہ اے جھوٹے کی اولاد ذرا سچ بول. کیا کہہ رہا ہے؟ میرا بھائی بھاگ رہا تھا، میرا بھائی وہاں نہیں. آپ مذاکر کو سمجھے تو ممبر سے نیچے آؤ. یزید نے اپنی قبر خود کھلوا دی. باقی عورت کون ہے جو بول رہی ہے؟ عمر صاحب نے کہا تمہیں پکا نہیں، یہی تو زینب ہے، اچھی یہی زینب ہے. کہ اس طرح تم ہی بتاؤ نا کہ کربلا میں کیا ہوا، تم ہی بتاؤ نا کہ کربلا میں کیا ہوا. کہ یزید مجھے پتا ہے کہ کربلا میں کیا ہوا. کہ یہ جو تیرا غلام کٹو جو پیسے پہ آیا ہے، جو کہہ رہا ہے کہ میرا بھائی گھر کے خاندان کا ہم نے اسے مار دیا، تو ذرا اس سے یہ پوچھ، اگر جملہ پہنچے تو دعاؤں سے نوازی مجلس ختم ہو رہی ہے. کہا کہ ذرا اس سے یہ پوچھ، اگر کربلا میں کوئی لڑائی نہیں ہوئی تو یہ تیرا غلام جو پیسے پہ آیا ہے، یہ انعام لینے اکیلا کیوں آیا ہے؟ یہ لاکھوں کا لشکر کیا ہوا؟ یہ کہاں گئے ایک کا لشکر؟ وہی پانی اتار دیا اس کا. زینب ہو گیا مقام. یہ پوری وراثت زینب سنبھال کے یزید کے دربار میں سن یزید تو یزید، سن یزید تو یزید. آپ واہ واہ اس سے زیادہ یزید نہیں کر پاتے. کرتے کیوں؟ کیونکہ یہ اتنا پونا بنا دیا گیا ہے. چھوٹا بچہ کیسے یزید ہوتا تھا، یزید ہوتا تھا، کہنے میں کوئی عزت ہے؟ چھوٹا سا بچہ بھی کہہ دے گا. نہیں غور کر رہے ہیں. اصل میں آپ کو یزید کے بارے میں پتہ نہیں ہے. یہ اتنا ناکا تھا نہیں، یہ اتنا پونا تھا نہیں. اسے پونا زینب نے بنایا، اسے پونا سجاد نے بنایا. تو یار بڑی آسانی کے ساتھ یزید کو دربار کے نامے لگاتے ہیں. اللہ اکبر. خط ہونے سے بس اس سے زیادہ نہ حوصلہ ہے، حوصلہ داری نہ دونوں کو رکھنا ہے. زینب ہو گیا مقام میں کبھی وقت رہا. کہا کہ کسی نے گرازہ اس محلے پر کیا ہے تاکہ ان کی دل شکری نہ ہو. اور رہا آپ کے سامنے عرض کروں گا اللہ کو اکبر. یہ سارا اہتمام کو دیکھ رہے ہیں نا، یہ زینب ہو گیا مقام پر
زمین پہ فرش بچھانے کی ضرورت ہے کہ زمین کا ایسا فرش بچھایا کہ اب محل میں بھی بچھ رہا ہے، پیسے والے کے یہاں بھی بچھ رہا ہے، غریب بھی بچھا رہا ہے، مفلس بھی بچھا رہا ہے، سمندر بھی بچھا رہا ہے۔ اللہ خدا آپ کو کوئی حکم نہ دے سوائے ان سے شہدا کے۔ دیکھیں یہ فضائل میں ساری چیزیں تو ہیں، لیکن ایام رضا کے دنوں میں صرف رویا کریے، اور جانتے ہیں کس پر رویا کریے؟ سکینہ کی پیاس پر رویا کریے، سجاد کی غربت پر رویا کریے، حسین کی مظلومی پر رویا کریے۔ نہیں، اللہ کو فرمایا ملتا ہے کہ حسین سے بڑا مظلوم کوئی نہیں ہے، اس لیے کہ اپنے بیٹے سے وصیت کرنے آئے تو کچھ نہیں کہا، وصیت کہا شیعت ماں ان شرطم مائے نسبت فسرونی، اے رشیوں جب ٹھنڈا پانی پینا ہماری پیاس کو یاد کر دینا۔ نہیں، آپ کے تک یہ جملہ پہنچا نہیں، یہ فرمایا جو پیاس کا ہے نا وہ بہت اہم ہے۔ آپ آئیے تو اپنے حسین پر سجاد نے اپنے بابا کو دفن کرنے کے بعد کچھ لکھا تھا، جانتے یہ نہیں لکھا کہ میرا بابا رولا رولا کے مارا گیا، جانتے کیا لکھا؟ ہاں قبر الحسین، یہ حسین کی قبر ہے، الذی قتلوہ وکشانا، جسے پیاسا ذبح کر دیا گیا، جسے پیاسا قتل کر دیا گیا۔ دریا نہیں، میں مسائل اپنے اس منزل پہ آ گیا اور اللہ اکبر۔ آئیے سلام کریں، ہر بھائی میں نہیں کربلا پہنچ پائے تھے نا تو وقت کر دینا، اے مولا ہمیں اگلے برس کربلا پہنچا دینا، مولا ہم عباس کے روزے کے پاس جا کے کہے باجی آپ کے بھیا کے حرم میں جانا ہے، کیا کرتے ہو؟ اللہ اکبر، جزاکم اللہ خیر اللہ۔ آئیے یہیں سے سلام کریں، اور ایسا سلام جو امام زمانہ نے کیا، امام زمانہ سلام کر رہے ہیں، سلام کیا، سلام ہمارے جد مظلوم پر جس کی داڑھی کو خوش خزا کیا گیا، سلام اس حسین مظلوم پر جس کا چہرہ خاک کربلا میں سنا ہوا تھا، سلام ان جسموں پر جو جسم کربلا کی خاک آئیے سے مان کے دل سے پوچھئے جو سلام کر رہا ہے، اور آج تو شب جمعہ ہے اور یہ مسائل کے دن امام زمانہ کے ہے، روایت میں ہے کہ امام زمانہ اللہ اکبر، روایت کا فقرہ سناؤں، باقاعدہ طلبہ نے دیکھا امام زمانہ سے ایک شخص نے ملاقات کی، ملاقات کرنے کے بعد اس نے کہا اے مولا وہ جو زیادت ناہیہ میں فقرہ ہے کیا خون کے آنسو روتے ہیں، اے مولا یہ بتائیے کب روتے ہیں؟ جب دو منظر ایسے ہیں جو نگاہوں میں آتے ہیں تو خون کے آنسو آتے ہیں۔ کہ مولا پہلا منظر کیا سن سکو سنو، پہلا منظر وہ ہے کہ جب ہمارا جب حسین اپنی قتلگاہ میں تھا، الشبر جالس لنا صدرے، شیر سینے پہ سوار خنجر چلا رہا تھا، ہماری جدہ دیکھ رہی تھی، آواز ایک شیر میرا ماتا میں تمام ہوئے مسائل اے حضرت آپ کی آواز سے بلند ہو گئے، نہیں جب رویا کریے تو طرف پر رویا کریے، ایسے رویا کریے جیسے جماع کی میت سامنے ہو، حال میں غربت حسین امام زمانہ کہہ رہے یہ منظر ہمیں خون آنسو ہوگا، وہ دوسرا منظر کون سا ہے کہ جب آپ خون کے آنسو ہوتے ہیں کہ اگر سن سکو تو سنو، یہ بڑا قیامت کا فقرہ ہے جسے سجاد نے بھی بارہا کہا، امام نے سر جھکا کے کہا۔ دوسرا منظر یہ ہے کہ جب میری نگاہوں کے سامنے کوفے کا بازار آتا ہے، شام کا بازار آتا ہے، ہماری جدہ کا خلاصہ جزاک اللہ نہیں
آپ تابوت کے اشارہ کریے گا اور دونوں کو سن لیجیے گا. میں نے ختم کر دیا مسا. سلام اس حسین مظلوم پر کہ جس کو گوشت کے پتا نہیں بلکہ پوست سے ذبح کیا گیا. میں نے علماء سے سنا ہے کہ جب شیر خنجر چلا رہا تھا، چلاتے چلاتے جب خنجر رک گیا، اس نے ایک ملعون سے کہتا ہے یہاں ایسا چھپا تاکہ جگہ ہو سکے. ارے اللہ اکبر، یہ جب ایسا لگا نہیں آپ سمجھ رہے ہیں کیسے کہو. یہ منظر وہ تھا کہ آدم نے اپنی نگاہ پھیر لی، نوح نے اپنی نگاہ پھیر لی، ابراہیم نے نگاہ، محمد نے اپنی نگاہ، علی نے نگاہ، فرشتوں نے نگاہیں ہٹائی. حسین نے کہا اے اماں سب چلے گئے آپ نہ جائیے گا. جزاک اللہ، بس جزاک اللہ، جزاک اللہ. اللہ اکبر. یہ منزل وہ تھی کہ فاطمہ نے دیکھا حسین زندہ ہو گئے، حسین شہید ہو گئے. یا تو فاطمہ نے دیکھا یا تو زینب نے دیکھا، اور زینب نے جب دیکھا تو طرف کے کہا ارے شبر میرا ماں جایا ہے، اے شبری میرا ماں جایا ہے. یہ وجہ یہ ہے کہ زینب اولیاء مقام کے لیے دو روایتیں ختم ہے کہ زینب دو مرتبہ زینب نے اپنے آپ کو خود سے گرایا مقتل کربلا میں، زمین کربلا میں. کب پہلی دفعہ کب کہا جب 11 محرم کو یہ قافلہ چلنے لگا، اپنے بھیا کا بے کفن لاشا دیکھا تو اپنے کو گرا کے آواز دی اے میرے بھیا ہائے تمہارا لاشا. نہیں جو اگلے برس رہے گا وہی گریا کرے گا. ارے میں کیسے کروں، ارے نیند آئے گی جب آپ کی بھوک آؤں گی بابا، رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا. اللہ اکبر. فاطمہ کی آواز کی فاطمہ تب گری. ایک مرحلہ تھا جب 11 محرم کو، دوسری دفعہ کب گری بس جیسے چاہیے سنیے اور جب یاد آئے تڑپ کر روئیے گا. دوسری مرتبہ علماء نے لکھا، مقتل نے لکھا کہ جب جہنم کے لیے زینب کربلا آئی، حدود کربلا میں داخل ہوئی، اپنے کو سواری سے گرا دیا. علماء نے لکھا زینب کوہلیوں کے بل اپنے بھائیہ کی قبر سے لپٹی. زینب ویسے گئی جیسے حسین اکبر کے لاشے میں پہنچے، سدا بدل گئی. اے بھیا ارے ہمارے چھاپ میں رہ گئی. اے بھیا وَسَلَامُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ. بارک اللہ. تو جب واسطہ صحرا کے موقع ہماری اس مختصر سے بات کو قبول فرما. ماہ مجلس یہی دعا ہے جب مجلس ختم ہو تھوڑا سا ریاض شروع ہو. کوئی بیوی کی بات ہے، کوئی کورونا سے پریشان ہے، کوئی مشکلات، نوجوان رزق کے حوالے سے پریشان ہے، نوجوانوں کو ہم کو دعا کریں. بارک اللہ. یہ حسین کا زادہ ہے، ان سب کو سیدہ کے صدقے رزق و روزی عنایت فرما. پروردگار کے علماء خدمت دین کر رہے ہیں، بارک اللہ ان کے رزق و روزی کا انتظام خیر سے برکت فرما. بارک اللہ. آخری دعا ہے، شب جمعہ ہے، ساری مشکلات کا حل اسی حجت کے ظہور میں ہے. یوسف صحابہ قائم آل محمد امام کے ظہور میں تعجیل عنایت فرما. دعائے فرق میرے ساتھ پڑھیے اور اس کے بعد ماتم کریے گا، امام کی بارگاہ میں پرسان لیجیے گا. سب لوگ مجھے جسے یاد ہے میرے ساتھ پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولی الحجت ابن الحسن صلوات اللہ علیہ وعلا آبائے فی هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا
وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك ترضى وتمتعه فيها طويلا. امام کی سلامتی کے لیے بلند علیہ السلام